अस्सलाम वालेकुम। मिनरल बिल पर पीटीआई ने एक पसपाई का सफ़र इख्तियार किया है और इसका राज क्या है। यानी पहले ये जो कहा जा रहा था कि ये बिल तब मंजूर होगा जब इमरान खान को रिहा किया जाएगा, तो अब मामला इमरान खान की रिहाई से हटकर इमरान खान की मंजूरी तक आ गया है। रिहाई से मंजूरी तक का ये बहुत बड़ा पसपाई वाला सफ़र, इसके पीछे दो राज हैं, वो आपसे अर्ज़ करता हूँ। और आज़म सवाती बुध के दिन किस से मिलने वाला है, और बुध अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 2 दिन बाकी हैं, तो आप देख लेंगे कि किस से मिलता है। और फिर बेलारूस का दौरा और मरियम नवाज़ साहबा की तुर्की में गैर मामूली इज़्ज़त अफजाई की वजह क्या है। तो ये तो हमारे 3 मौज़ूआत हैं, और इसी सिलसिले में जब हम बात करेंगे बिल की, तो इस राज से भी पर्दाकुशाई करेंगे कि आखिर इमरान खान के लिए कहीं भी नरमी का कोई शायबा तक पैदा क्यों नहीं हो रहा, और पैदा होगा भी नहीं तो इसकी क्या वजह है। और इसकी वजह बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग शायद उतनी शिद्दत के साथ नहीं जानते जितनी शिद्दत का ये मामला है। तो नाज़रीन सारे फहरिस्त, मिनरल बिल मंजूर होगा पख्तूनख्वा असम्बली से, ये मैंने आपको बता दिया था, और इसने मंजूर होना है। तो पीटीआई का ये जो अलीमा खान ग्रुप, मुराद सईद ग्रुप, ये जो शरपसंद ग्रुप है, जो यानी शरपसंद तो खैर सारी हैं, पीटीआई में कौन सा है अमन पसंद, लेकिन जो शरपसंदी में हद से बड़े हुए हैं, ये ग्रुप जो था ये अड़ गया था कि ये मिनरल बिल मंजूर तब तक नहीं होगा जब तक इमरान खान को रिहाई का परवाना नहीं मिलता। और इस सिलसिले में ये शरपसंद ग्रुप और सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, सोशल मीडिया का एक छोटा हिस्सा, उसका अब लहजा बदला हुआ है। ये भी बात एक माने खेज़ है। तो ये बड़ा हिस्सा मसलसल पीटीआई को ये तरगीब दे रहा था कि ये इमरान खान की रिहाई का मौका है, सुनहरी मौका है, बल्कि बाज़ ने तो ये भी कहा कि ये आखिरी मौका है, अगर ये भी खो दिया तो फिर इमरान खान सारी उम्र जेल में रहेगा। लेकिन जो पसे पर्दा हालात चल रहे हैं, उनका इस सोशल मीडिया वालों को पूरी तरह या तो अंदाज़ा नहीं है, या अगर अंदाज़ा है तो वो इसको ज़हनी तौर पर कबूल करने के लिए, ख़ुद को इससे एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो पसे पर्दा मामला ये हैं कि इमरान खान की बस हो गई है। ये पीटीआई के जो अहबाब हैं, लोग हैं, वो इस बात को कभी नहीं मानते। वो तो हमेशा यही कहेंगे कि इमरान खान डट गया है, हालांकि ख़ुद इमरान खान के करीबी साथियों ने ये राज खोल दिया है कि इमरान खान तो शुरू दिन से ही हमें मिन्नतें कर रहा है कि जाओ फ़ौज से मिलो और मेरी रिहाई का कुछ इंतज़ाम करो। तो इमरान खान डटा हुआ नहीं है, इमरान खान टूट गया है। और अब इमरान खान को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि उस पर से सख्तियां कम नहीं होंगी, बल्कि सख्तियां बढ़ेंगी, और सख्तियों को बढ़ने से रोकने के लिए उसे सरेंडर करना पड़ेगा, और उसने सरेंडर किया है। ये बात जो आप बार बार सुन रहे हैं बहुत से पीटीआई के लीडरों से कि इमरान खान ने फ़ौज के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और फ़लाँ के ख़िलाफ़ और फ़लाँ के ख़िलाफ़ हर्जा सराई बंद करने का हुक्म दिया। हर्जा सराई का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, वो कहते हैं बात करने से रोका है, और इस पर अमल भी हो रहा है। पीटीआई की क़यादत के बड़े हिस्से की तरफ से अब इस पर अमल भी हो रहा है, और फ़ौज के ख़िलाफ़ गोलाबारी अब आपको पाकिस्तान के अंदर कम ही नज़र आती है। और जो पीटीआई का सोशल मीडिया है पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ, उसका बड़ा हिस्सा तो बदस्तूर गोलाबारी कर रहा है, लेकिन वो भी ये एतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को गंडापुर की मदद से शिकस्त दे दी है। यानी वो गंडापुर को एक गद्दार और ट्रोजन हार्स करार दे रहे हैं कि इसकी मदद से पाकिस्तानी फ़ौज ने इमरान खान को मुस्तकिल तौर पर काबू करने का बंदोबस्त करने में कामयाबी हासिल कर ली है, और ये गंडापुर की मदद के साथ हुआ है। और पीटीआई के सोशल मीडिया पर बाज़ दिल जले तो ये भी कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर का इक़्तिदार 10 साल रहेगा। इक़्तिदार जनरल आसिम मुनीर के पास तो नहीं है, वो तो आर्मी चीफ़ हैं, लेकिन ये उनकी मायूसी है, या उनके सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ आ गए हैं जो पहले नहीं थे। और वो ये भी मान रहे हैं सोशल मीडिया वाले कि अब पीटीआई की क़यादत में कोई भी शख्स इस काबिल नहीं रहा कि वो आवाम को बाहर निकाल सके।
بنیادی نتیجہ جو انہوں نے اس بات کا یہ نکالا ہے تو یہ نتیجہ تو درست نکالا ہے، لیکن اس کی جو سبب بتایا ہے وہ غلط ہے۔ سبب یہ نہیں ہے کہ قیادت نااہل ہے، وہ بھی ہوگی، لیکن سبب یہ ہے کہ عوام آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو پی این اے کی مثال دیتا ہوں کہ پی این اے کی ساری قیادت، صف اول کی، صف دوم کی، صف سوئم کی، بلکہ گلی محلے لیول کے لیڈر بھی آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت نے گرفتار کر لیے تھے، اور یہ تب کی بات ہے جب پاکستان کی آبادی 5.5 کروڑ تھی، آج 24 کروڑ ہے۔ تو 5.5 کروڑ کی آبادی میں 20,000 پی این اے کے لوگ گرفتار کیے گئے تھے۔ یعنی چھوٹی سطح کی قیادت سے لے کر اوپر کی سطح تک، مائکرو لیول پر جو قیادت ہوتی ہے، بلدیاتی سطح پر جو قیادت ہوتی ہے، وہ بھی گرفتار کر لی تھی۔ اس کے باوجود پورے ملک میں ہر روز، ہر جگہ، ہر شہر، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہر گلی محلے میں جلوس نکلتے تھے، چاہے وہ 15 افراد کا جلوس ہو، چاہے وہ 150 افراد کا جلوس ہو، چاہے وہ 1,500 افراد کا جلوس ہو، پورے ملک میں جلوس نکلتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل دینا کہ چونکہ قیادت نااہل ہے اس لیے عوام باہر نہیں نکل رہی، یہ سراسر غلط ہے۔ دنیا میں ہم نے بہت سی مثالیں دیکھی ہیں۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا، جماعت اسلامی اور بی این پی کی الف سے لے کر یہ تک ساری قیادت جیلوں میں تھی، ساری قیادت، اور اس کے باوجود وہاں تحریک چلی اور حسینہ واجد کا تختہ الٹ دیا گیا۔ تو یہ دلیل ان کی غلط ہے، نتیجہ ان کا صحیح ہے کہ پی ٹی آئی اب تحریک چلانے کے قابل نہیں رہی۔ اور دوسرا راز یہ ایک عمران خان کی بس ہوگی، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں مزید میں دوں گا، لیکن ایک وجہ اور بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے پختونخوا اسمبلی میں جتنے ممبر ہیں ان کی اکثریت کو کنونس کر لیا گیا ہے، اور وہ کنونس ہو گئے ہیں کہ یہ بل ضروری ہے، اس بل کی منظوری ضروری ہے۔ کیبنٹ نے جو منظوری دی تھی، گنڈاپور کی کیبنٹ نے، تو یہ ایسے ہی نہیں دے دی تھی کہ ان کو کوئی بریفنگ نہ دی گئی ہے، ان کو کوئی معلومات نہ دی گئی ہوں، کیونکہ اس بل سے سب سے زیادہ فائدہ صوبہ پختونخوا کو ہونے والا ہے۔ پاکستان کو جو فائدہ ہوگا وہ زر مبادلہ کی مد میں ہوگا، لیکن فیکس آمدنی اگر کسی صوبے کی بڑھے گی تو وہ پختونخوا صوبے کی بڑھے گی۔ پختونخوا صوبے کی غربت ماضی کا قصہ بن جائے گا، پاکستان کے باقی عوام کو بالواسطہ فائدہ کچھ ملے نہ یا نہ ملے، لیکن پختونخوا حکومت اور پختونخوا صوبے کے عوام کو اس سے ناقابل یقین حد تک فوائد ملنے والے ہیں۔ تو یہ ایک پی ٹی آئی کا جو انتہا پسند گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر فوج نے نقب لگا لی ہے، اور انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ بل منظور ہو جانا ہے۔ تو اب عوام کے سامنے جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک گھمسان کی لڑائی جاری ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی اندازہ ہے کہ بل کو اب روکا نہیں جا سکتا۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک فیس سیونگ کے لیے یہ ایک ترکیب استعمال کی اور کہا کہ جناب یہ بل تب تک منظور نہیں ہوگا جب تک عمران خان اس کی منظوری نہیں دیں گے۔ تو عمران خان سے منظوری لے لی جائے گی، یہی خبر ہے میرے پاس، اور بلکہ اصل خبر یہ ہے کہ یہ بل تو منظور ہونا ہے، اسے اب روکا نہیں جا سکتا، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ایسی صدمے کی بات ہوگی۔ اور میں عرض کروں کہ پاکستان کا جہاں بھی فائدہ ہوتا ہے تو یہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا غول مچاتا ہے کہ اسے نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ پاکستان کے فائدے کی ہر بات پر ان کے ہاں صف ماتم بچتی ہے۔ تو اب ضمنی طور پر میں یہ بتاؤں گا کہ عمران خان کے لیے بچت کی گنجائش کیوں نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارے اور آپ کے سامنے بہت سارے معاملات ہیں، ان میں 9 مئی کا مسئلہ بھی شامل ہے، 9 مئی کا معاملہ بھی شامل ہے، فوج میں بغاوت کرنے کی سازش بھی شامل ہے، اس میں انڈیا اور اسرائیل کا کنیکشن بھی شامل ہے، اور اس میں وہ سارے واقعات ایک ترتیب کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں زندہ ہیں، جن کے تحت پاکستان کو دیوالیہ کیا گیا، پاکستان کو انارکی میں مبتلا کرنے کے لیے پلاننگ کی گئی، خانہ جنگی کرنے کی بات کی گئی، پاکستان کے 3 ٹکڑے، فوج کے 3 ٹکڑے کرنے کی بات کی گئی، اور عالمی قوتوں سے اپیلیں کی گئی کہ پاکستان کی امداد بند کر دی جائے، اس کے قرضے روک دیے جائیں، اس پر معاشی پابندیاں لگا دی جائے۔ وہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں۔
وہ اداروں کے پاس ہے، اور اداروں کا اب یہ مکمل 100% اتفاق رائے ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی جتنی وفادار پاکستان کی ہو سکتی ہے اتنا ہی وفادار عمران خان بھی ہے، اور اگر BLA کو معافی مل سکتی ہے تو پھر عمران خان کو بھی معافی مل سکتی ہے۔ تو عمران خان کی معافی کا انتظار کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ انتظار کریں کہ بلوچستان لبریشن فورس جو بھی ہے، آرمی ہے جو بھی ہے، بلوچستان لبریشن آرمی کو جس دن معافی مل گئی اس کے اگلے دن پھر عمران خان کی معافی کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ تو عمران خان کی معافی کا انتظار کرنے سے پہلے آپ BLA کی معافی کا انتظار کریں کہ وہ کب ملتی ہے۔ اگر وہ نہیں ملتی تو پھر عمران خان کی معافی کو بھی آپ بھول جائیں۔ ناظرین، اعظم سواتی نے یہ خبر دے کر ہلچل مچا دی کہ میری ایک اہم شخصیت سے بدھ کے روز ملاقات ہونے والی ہے۔ اگر ازراہ تفنن ہم بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعظم سواتی بدھ کے روز جس اہم شخصیت سے ملاقات کرنے والے ہیں ان کا نام علی امین گنڈا پور ہے، لیکن مذاق تو اپنی جگہ، حقیقت یہ ہے کہ فوج کی طرف سے، مقتدر اداروں کی طرف سے کوئی آدمی کسی سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ ہاں، ایک اس میں فرق ہے کہ گنڈا پور گروپ کے، جس میں ظاہر اعظم سواتی بھی شامل ہے، کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب بھی شامل ہیں، ان کے فوج سے یک طرفہ رابطے ضرور رہتے ہیں۔ یک طرفہ رابطوں سے مراد یہ کہ ان کی طرف سے کوئی پیغام وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے پھر جواب نہیں آتا، یا جو جواب آتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی جواب مل گیا، جواب ہو گیا۔ اس طرح کا رابطہ تو ضرور ہے، لیکن کوئی ملاقات، کوئی مذاکرات، ویسے بھی پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی دوسرا ملک ہو، مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے کہ جناب ایک راؤنڈ ٹیبل لگی ہوئی ہے، ایک طرف اس میں آرمی چیف ہے، ISI کے سربراہ ہیں، 4-5 جرنیل بیٹھے ہیں، اور ادھر کوئی لنگر خان، چنگڑ خان اور اس طرح کے 4-5 لیڈر بیٹھے ہوں۔ اس طرح فوج کے ساتھ مذاکرات کبھی نہیں ہوتے، اور یہ مذاکرات اگر بیک ڈور چل بھی رہے ہوں تو خفیہ رکھے جاتے ہیں۔ ایسی اناؤنسمنٹ کبھی نہیں سنی گئی کہ میری بدھ کے روز فلاں سے ملاقات ہونے والی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور سے ملے، ہو سکتا ہے وہ بیرسٹر گوہر خان سے ملے، ہو سکتا ہے وہ اعظم نذیر تارڑ سے مل لے۔ جو مطلب یہ PTI کے لوگ لے رہے ہیں اور خوش فہمی کا شکار ہیں، وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ تو ناظرین، اب مریم نواز صاحبہ کے جو ترکی میں پذیرائی ہوئی ہے اور ایک اہم معاملہ ہوا ہے، اس پر آنے سے پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی کے خلاف PTI کی سوشل میڈیا ٹیم نے اچانک محاذ کھول لیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کیسے آدمی ہیں؟ بہت اچھے ہیں، یہ بہت اچھے نہیں ہیں، یا وہ پرتجش کاروں میں گھومتے ہیں اور ان کا طرز زندگی اسلامی ہے یا نہیں ہے، اس بات سے مجھے غرض نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی کے خلاف یہ لوگ یہ کیوں بھڑک اٹھے ہیں، اس کا ذکر کرنا ہے۔ 2-3 دن پہلے انہوں نے ایک کانفرنس کی، اور کوئی فلسطین کے مسئلے پر کانفرنس ہوئی تھی، اس میں دوسرے علماء بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی کنٹروورشل ہے۔ پاکستان سمیت خطے سے باہر کا کوئی ملک بھی اسرائیل کے خلاف جنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جنگ اعلان امریکہ کے خلاف جنگ ہوگی۔ اسرائیل کے خلاف جنگ صرف خطے کے ملک کر سکتے ہیں، اگرچہ ان پر بھی امریکہ کا قہر نازل ہوگا، لیکن وہاں پھر بھی ایک سپیس موجود ہے، جیسے مصر اسرائیل سے جنگ لڑ سکتا ہے۔ پاکستان یا خطے سے باہر بیٹھا ہو کوئی اور ملک اسرائیل پر اگر کچھ چھوٹا سا حملہ بھی کرے گا تو امریکہ کی طرف سے بڑا سخت جواب آئے گا۔ خیر، یہ ایک الگ کنٹروورسی ہے۔ میں جو پوائنٹ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی مفتی تقی عثمانی نے اسرائیل کے خلاف یہ سخت تقریر کی اور اسرائیل کے مظالم کو بیان کیا اور اسرائیل کے خلاف جہاد کی ضرورت پر زور دیا، بلکہ اسے فرض قرار دے دیا، تو ویسے ہی PTI کے سوشل میڈیا کو آگ لگ گئی۔ ٹویٹس پر ان کے خلاف ٹویٹ ہو رہے ہیں جس میں ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کی پرانی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں جس میں وہ کسی مہنگی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت مہنگے کھانے کھاتے ہیں۔ کراچی کے ایک ولاگر نے تو پورا ولاگ ہی مفتی تقی عثمانی کے خلاف کر ڈالا
PTI کے ایک بلاگر نے. یعنی پورا سوشل میڈیا تقی عثمانی کے خلاف حرکت میں اس طرح آ گیا جیسے تقی عثمانی صاحب نے عمران خان کی مذمت میں کوئی بیان دے دیا ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیل کے بارے میں PTI کا سوشل میڈیا کتنا حساس ہے کہ ادھر آپ نے اسرائیل کے خلاف کوئی بات کی اور ادھر یہ ان کا غول جو ہے وہ آپ کی پنڈلیوں کو پڑ گیا. اور آپ کے علم میں یہ بات ہے بلکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی واحد سیاسی پارٹی PTI ہے جس کو اگر سیاسی پارٹی کہا جا سکے. یہ تو ایک مافیاز کا ایک اکٹھ ہے، لیکن چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ پارٹی ہے. تو پورے عالم اسلام میں 2.25 ارب کی آبادی میں PTI واحد سیاسی جماعت ہے جس نے غزہ میں مسلمانوں کے، فلسطینیوں کی نسل کشی، ان کے قتل عام، ان کو اذیتوں میں مبتلا رکھنے کے لیے طرح طرح کے زہریلے بموں کا استعمال، جس کے تحت جو لوگ مرتے نہیں ہیں وہ ساری عمر کے لیے ایک کربناک زندگی کا شکار ہو جاتے ہیں. PTI نے ایک لفظ بھی اسرائیل کی مذمت میں نہیں کہا. پاکستان کی ہر سیاسی جماعت نے بڑے بڑے جلوس نکالے ہیں. جماعت اسلامی نے، جمعیت علماء اسلام نے، لبیک نے، جماعت اہل حدیث نے، جماعت اہل سنت نے، مسلم لیگ نے علامتی جلوس نکالے ہیں جن میں 10-12 افراد شریک تھے لیکن علامتی طور پر جلوس نکالا. ANP نے مذمت کی، انسانی حقوق کی دوسری تنظیموں نے مذمت کی، لیکن نہیں مذمت کی تو PTI نے نہیں کی. ایک لیڈر نے ایک لفظ بھی اسرائیل کے خلاف نہیں کہا. اور اگر کوئی یہ کہے ان سے کہ بھی عمران خان نے اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کی تو یہ اس کو پڑ جاتے ہیں اور اسے باقاعدہ اپنی گالیوں کی، وہ جو ان کے پاس اسلحہ خانہ ہے، بارود خانہ گالیوں کا، اس کی زد میں رکھ لیتے ہیں. تو یہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ مفتی تقی عثمانی اسرائیل کے خلاف ایک زوردار تقریر کر کے کس طرح PTI کے عتاب کا نشانہ بن گئے. ناظرین، مریم نواز صاحبہ گئی ہیں، پہلے تو بیلاروس گئی ہیں، وہاں نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی ساتھ تھے. بیلاروس کے صدر صاحب جو تھے الیگزینڈر لوکاشینکو، کیا ان کا مشکل سے نام ہے، الیگزینڈر لوکاشینکو، ان سے انہوں نے ملاقات کی. تو نواز شریف کے جانے کی وجہ تو ایک یہ بھی تھی کہ وہ علاج کے لیے انہوں نے لندن جانا تھا، لیکن دوسری وجہ یہ تھی کہ صدر صاحب پر لوکاشینکو صاحب کا اصرار تھا شہباز شریف سے کہ نواز شریف کو ساتھ لے کر آنا ہے. وہ بوجوہ نواز شریف سے بہت متاثر ہیں. تو 2 سطر میں عرض کروں گا کہ بیلاروس کی اہمیت کیا ہے. یہ ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس کی آبادی 1 کروڑ بھی نہیں ہے. 90 لاکھ، یعنی پاکستان کے سب سے چھوٹے صوبے بلوچستان کا بھی آدھا حصہ، اس سے بھی کم. تو یہ اتنا چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کی زرعی ترقی اور صنعتی ترقی قابل ذکر ہے اور اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. کسی زمانے میں، بلکہ آج سے میرے خیال میں 30-35 سال پہلے کی بات ہے کہ اس نے دنیا کے سب سے اچھے ٹریکٹر بنائے تھے زراعت کے مقاصد کے لیے، زرعی مقاصد کے لیے. زرعی مشینری ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی بھی ہے، کیونکہ یہ روس کا، سوویت یونین کا حصہ تھا. اب سوویت یونین ٹوٹ گیا لیکن یہ اب بھی روس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس حد تک جڑا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روس ہی کا ایک خود مختار صوبہ ہے، الگ ملک نہیں ہے. اور ان کے پاس اسلحے کی صنعت ہے اور پھر یہاں ترقی پذیر، تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت ہے. عالمی انڈیکس جو ہوتا ہے انسانی سہولیات کا، اس میں اس کا اچھا نمبر ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے ہیں اور ان میں سب سے اہم بات جس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا، 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ ہتھیاروں کے ضمن میں کچھ ہمیں مدد ملے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پاکستانی یہ جو ہنرمند افراد ہیں ان کے لیے اسامیاں پیدا کر دی گئی ہیں اس کی حکومت کی طرف سے. خبریں تو خیر یہ آ رہی ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ ہنرمند پاکستانی وہاں ملازمت کریں گے، لیکن میرا خیال ہے یہ مبالغے والی رپورٹ، اتنے زیادہ وہاں نہیں جائیں گے. 90 لاکھ کی آبادی میں اتنی اسامیاں تو ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یہ جو تصدیق شدہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہزاروں افراد کو وہاں نوکریاں ضرور ملے گی. تو چلیے ہزاروں افراد کے حساب سے ہی بے روزگاری میں کچھ کمی ہوگی. لیکن اصل بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ترکی. مریم نواز صاحبہ ترکی گئی، وہاں صدر طیب اردگان نے ان کا خیر مقدم کیا،
اور ان سے ملاقات کی اور ان کو خصوصی پروٹوکول دیا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس موقع پر مریم نواز صاحبہ نے اردگان سے مصافحہ بھی کیا، جس سے ان کو گریز کرنا چاہیے تھا. اس سے پہلے بھی وہ یہ کر چکی ہیں. یہ گریز ان کے حق میں ہے، ان کے فائدے میں ہے، اور اسلامی تعلیم اس بارے میں واضح ہے. اور جو تعلیم واضح ہو تو اس کی خلاف ورزی کریں گے آپ تو تنقید تو پھر ہوگی. لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں ترکی میں ان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، اور صرف ترکی نہیں بلکہ ترکی میں ایک اشاعیہ بھی ہوا جو ترکستان کی عمائدین کی کونسل نے دیا. ترکستان کیا ہے؟ ترکستان میں سینٹرل ایشیا کے سارے ملک شامل ہیں، اور پھر کاکیشیا کا آذربائیجان بھی شامل ہے، اور پھر ترکی بھی شامل ہے. گویا کہ 7 ملک تو یہ ہو گئے، اور اس کے علاوہ البانیہ اور کوسوو اور بوسنیا، یہ بھی خود کو ترکستان کہتے ہیں. تو یہ سارے ملک ترکستان ہے. یہاں ترکی زبان کے مختلف ڈائلیکٹ بولے جاتے ہیں، ترکی کلچر ہے، ترکی رسم و رواج ہے، ترکی کے کھانے کھائے، ترکی ایک ہی طرح کے کھانے ہیں، طرز تعمیر بھی ملتا جلتا ہے، اور پھر شاعری، میوزک، رقص، یعنی یہ سارے ترکستان میں آپ کو مشابہت نظر آئے گی. تو یہ جو کونسل ہے یہ ان سارے ملکوں کی کونسل. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اردگان نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم عظیم ترکستان بنانے جا رہے ہیں، یعنی ترکی کو پھر سے متحد کریں گے. اور عظیم ترکستان میں ایک رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ملک اور بھی ہے جو چین کے قبضے میں ہے، اس کا نام ہے سنگ کیانگ. یہاں مسلمانوں کی آبادی تو خیر بہت زیادہ نہیں ہے، کل آبادی شاید 1 کروڑ ہے، لیکن رقبہ اس کا بڑے بڑے ملکوں سے زیادہ ہے. تو یہ اتنا بڑا ترکستان ہے کہ چین سے لے کر یورپ تک یہ ترکستان پھیلا ہوا ہے. تو یہ پورے ان ترک ریاستوں کے جو منتخب عمائدین ہیں ان کی کونسل نے مریم نواز صاحبہ کو خصوصی پروٹوکول دیا. تو اس پروٹوکول کی وجہ نواز شریف صاحب ہیں، جو ترکستان میں سب سے مقبول غیر ملکی رہنما ہے. یعنی ترکستان سے باہر اگر کوئی بھی لیڈر ترکستان کے ملکوں میں مقبول ہے تو وہ نواز شریف صاحب ہیں. اور اس کا ایک پس منظر بھی ہے. جب نواز شریف صاحب نے پہلی مرتبہ وزارت عظمیٰ سنبھالی تھی، پہلی مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنے تھے، تو انہوں نے امریکہ پر انحصار کم کرنے کے لیے ایکو کانفرنس بلائی تھی. ایکو سے مراد یہ سینٹرل ایشیا، پاکستان، ایران اور ترکی، ان کو ملا کر ایک نئی اقتصادی تنظیم، لیکن وہ امریکہ کے ٹاؤٹ غلام اسحاق خان نے وہ ختم کر دی، کیونکہ یہ ترکوں کے ساتھ مل کر اقتصادی تعاون کی تنظیم بنانا یہ امریکی مفادات کے لیے پریشان کن بات تھی، جو کہ اب بھی ہے. تو خیر اس سلسلے میں ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں، یعنی یہ مریم نواز کے دور سے ہٹ کر، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آج جتنی کامیاب ہے اس سے پہلے اتنی کبھی کامیاب نہیں تھی. بھٹو کے دور میں بھی کامیاب نہیں تھی، اور کسی اور دور میں بھی کامیاب نہیں تھی. وہ یہ کہ اس وقت 2 سپر طاقتیں ہیں دنیا میں. ایک امریکہ ہے، وہ تو بہت بڑی سپر پاور ہے، اور دوسرا ہے چائنا. تو دونوں پاکستان کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر رہی ہیں. یعنی امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو تڑی لگائے کہ چین سے تعلقات کرٹیل کرو ورنہ میں یہ کر دوں گا. تو یہ ایک توازن کا ایک ایسا نقطہ آیا ہے پاکستان اور چین اور امریکہ کے درمیان. پاکستان نے اپنی ایک بہت محفوظ پوزیشن حاصل کر لی ہے. اس میں کس کا عمل دخل ہے؟ جنرل حافظ عاصم منیر کا ہے یا ساری عسکری قیادت کا ہے؟ مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا، لیکن جو حقیقت نظر آ رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو مریم نواز صاحبہ کو جو عزت ملی ہے وہ نواز شریف صاحبہ کی وجہ سے ملی ہے. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.